सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कल आप सब ने देखा कि जो मुआहदा किया गया फ़लस्तीन के बारे में और पाकिस्तान के क्या हालात है। आज हमारे साथ इरफान अहमद खान साहब हैं। खान साहब, शहबाज शरीफ नोबेल प्राइज़ की सिफारिश कर रहा है, ट्रम्प हमारे फील्ड मार्शल की बड़ी तारीफ कर रहा है, क्या देखते हैं? देखें, बात को जिस तरह मर्जी आप बयान कर लें, ये आपके बयान करने पर है। जिस तरह पाकिस्तानी प्रेस इसको उछाल रहा है, ये पाकिस्तानी अखबार दे रहे हैं, वैसी कैफियत नहीं है। और एक तो ये फलस्तीन का माहदा नहीं है, ये गजा अमन माहदा है, जो जिसका ताल्लुक सिर्फ गजा के अंदर अमन से है कि वहां की लाइफ जो है वो दोबारा मामूल की जिंदगी के ऊपर आ जाए जी। इससे ज्यादा इस 20 नुकाती माहदे के अंदर अभी कोई बात शामिल नहीं है। असल चीज तो फलस्तीन अमन के लिए फलस्तीन का क़याम बड़ा जरूरी है, जिसका इस माहदे में अभी कोई जिक्र नहीं। ये कहा जा रहा है कि इसके बाद 2-3 स्टेप और हैं जिसके अंदर फलस्तीन की बात भी आ जाएगी। लेकिन जितनी भी तकारीर 20 ममालिक के सरबराहान वहां मौजूद थे और उन्होंने जो तकारीर की हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि जो उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने तकरीर की है वो सबसे अहम है। और उसने ये क्लियर किया है कि भाई ये जब तक फलस्तीन का क़याम अमल में नहीं आता, हम मशरक़ वस्ता वाला के ममालिक के ऊपर एक खतरा जो है वो हरकत मौजूद है। क्योंकि अगर फलस्तीन नहीं बनता तो वहां पर इस खित्ते के अंदर मुस्तकिल अमन आप कायम नहीं कर सकते, और वहां अमन कायम नहीं है तो उनको दबाने के लिए फिर इसराइल ने, जैसा कि अब कतर तक हमले कर दिए हैं और शाम को और इराक को और दूसरे ममालिक को भी हमलों की लपेट में लिया है, तो उन्होंने क्लियर कर बात की है कि भाई असल मसला फलस्तीन का है। इस अमन के बाद फलस्तीन का क़याम जो है वो फौरी तौर पर अमल में आना चाहिए, नहीं तो हम मशरक़ वस्ता के ममालिक जो है वो खतरे में घिरे रहेंगे। और ये बात उनकी बिल्कुल सही है। वो दूसरे ममालिक ने तो बात नहीं की, ना ही ये एक तो वो डायरेक्ट उससे इफेक्टेड नहीं है, ये पाकिस्तान ने बात नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान का डायरेक्ट उससे इफेक्ट होने का खतरा अभी नहीं है मौजूद, या पाकिस्तान नहीं समझता। लेकिन वज़ीर आज़म साहब का वहां पे बार बार इस बात का जिक्र करना कि जी नोबेल प्राइज, जब नोबेल प्राइज अनाउंस हो गया और उसके बाद फिर नोबेल प्राइज का जिक्र लेके बैठ जाना, जो ये एक मायूब सी बात है। ये खुशामदाना पॉलिसी जिसको आप कहते हैं, वो रवैया जो है हमारे वज़ीर आज़म ने इख्तियार किया है। और वो ट्रम्प साहब का उस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब का जिक्र करना जो है वो भी इस लिहाज से गैर जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि वो लेकर भी इसीलिए उनको नहीं गया आसिम मुनीर साहब को कि वहां पर जो 20 ममालिक के सरबराहान आए हुए थे, उन्होंने वो कोई भी अपने फौज के सरबराह को साथ नहीं लाया हुआ था। शायद इसीलिए जैसा कि कहा जा रहा था कि भाई आसिम मुनीर साहब भी मिस्र जाएंगे, लेकिन वो वहां नहीं गए। लेकिन बहरहाल इस तरह जिक्र उनका आ गया कि भाई क्योंकि असल ताकत जो ट्रम्प साहब को भी पता है कि वज़ीर आज़म के हाथ में नहीं है, उन्हीं के हाथ में है जिनको उन्होंने वहां मिस किया है। जी खान साहब, ये बात बड़ी एक अहम आपने कही कि वज़ीर आज़म वहां पे मौजूद थे, ट्रम्प ने हमारे जो वज़ीर आज़म उनकी तारीफ नहीं की, तो इसका मकसद ये है कि कोई ऐसे फायदे उठाना चाहता है अमेरिका पाकिस्तान से, जो आपको भी पता है कि आज का अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं, इस वजह से भी तारीफ की होगी अमेरिका। वैसे क्या जरूरत थी ट्रम्प को वहां पे तारीफ करने की, मामला तो और चल रहे थे। तारीफ तो उसने कोई नहीं की, उसने सिर्फ जिक्र किया है। मैंने कभी जनरल मुनीर आसिम मुनीर साहब भी का जिक्र मैंने किया कि वो भी कच्चे जर्नैल है, तो वो इशारा तो यही है कि भी असल ताकत तो इनके पास है, उनको मिस कर रहा हूँ, जिसके पास ताकत है उसको जहाँ मौजूद होना चाहिए था। कल है कि जहाँ सिर्फ सरबराहान हो मौजूद हो, वहां पे अकेला किसी मुल्क का मानचित्र का ज्यादा दुरुस्त नहीं लगता, इसलिए नहीं लेके जाएगा। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया ने कल बकायदा ये प्रोग्राम दिखाया और वहाँ पे आप लोग ये इतराज़ कर रहे हैं जनाब इमरान खान की तस्वीर दिखाने का, यहाँ पे अगर पाबंदी लगी हुई तो इसराइल के वज़ीर आज़म की तकरीर क्यों दिखाई, उनका झंडा को दिखाया और नेशनल टीवी ने भी दिखाया, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, ये तो प्रेस की बात है कि भाई डिपेंड करता है। एक इम्पोर्टेंट इवेंट था, इसमें
آنے والے وقت کے اندر اس معاہدے کی بڑی اہمیت ہوگی، اور یہ ایک مطلب ایک معمولی آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا کارروائی ہے جو 20 ممالک کے سربراہان کی موجودگی میں، اس میں یورپ بھی ہے، اپنے مشرق وسطیٰ بھی ہے، پھر آپ کے فارس کے ممالک بھی، انڈونیشیا وغیرہ بھی شامل ہے، ایک قسم کا پوری دنیا کے اہم ممالک کے سامنے انہوں نے ایک معاہدہ کروایا ہے کہ بھئی غزہ کے اندر امن ہو جائے، اور لگتا یہی ہے کہ بھئی اس معاہدے کو کامیاب ہونے کے بعد غزہ کے اندر تعمیر نو ہو جائے گی، اور ایک نیا مطلب جو کچھ وہاں نقصان ہوا ہے اس انسان جانی انسان کے تو نہیں نقصان پورا کیا تھا، لیکن وہاں پر امن کی بنیاد پڑ جائے گی اور نیا غزہ جو ہے تعمیر ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ تھا، تو اس کو تمام ممالک نے ہی دکھایا ہوگا، کو میں نے تو جرمنی میں نہیں دیکھا ٹی وی، اتنا نام اتنا ٹی وی دیکھتا ہوں، لیکن یہ کہ بھائی بہرحال اگر دکھایا گیا تو اس میں حرج کوئی نہیں، ایک امپورٹنٹ ایونٹ تھا جس کو پریس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو اس کو لائیو کوریج کر کے دکھائے آج کے زمانے میں، تو اگر اس کی لائیو کوریج ہوئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے آپ کہ جی عمران خان صاحب کو آپ نہیں دکھاتے ٹی وی کے اوپر، وہ تو لوکل ہمارا ایک مسئلہ ہے جس کے لیے باہر بعض طاقتیں جو ہے وہ نہیں پسند کرتی تو ان کو نہیں آنے دیتی۔ ہاں صاحب، پاکستان چلتے ہیں، وہاں پہ حالات جو آپ نے دیکھا کل انتخاب ہوا وہاں پہ خیبر پختونخوا میں، اور ابھی جو میرے پاس لاسٹ تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ حلف لینے کے لیے مسئلہ بنا ہوا وہاں پہ، اور یہ بھی نون لیگ والے کہہ رہے کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے سہیل افریدی، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ تو بہرحال وہ اکثریت کے ساتھ بنے ہیں، 140 کی اسمبلی میں 90 ووٹ انہوں نے لیے ہیں، بات یہ ہے کہ پہلا استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں ہوا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منظور ہو گیا ہے، یہ بھی بات ابھی تک لٹکی ہوئی ہے۔ جس بندے نے حلف لینا ہے نئے وزیر اعلیٰ سے، وہی بندہ اس نے پہلے کا استعفیٰ منظور کرنا ہے، تبھی نئے وزیر اعلیٰ کے حلف اٹھانے کی وہ جو ہے رستہ جو ہے صاف ہوگا، لیکن عام طور پر روایت یہی ہے کہ بھئی گورنر کے کہنے پر اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے، قواعد یہی ہیں، تب وہ اسمبلی جو ہے اپنا قائد ایوان نیا قائد ایوان چنتی ہے، لیکن یہاں پر اسپیکر نے اجلاس بلایا ہے، گورنر نے اجلاس نہیں بلایا، تو اس لیے بہرحال اپوزیشن اس کو اس کھاتے میں ڈال رہی ہے کہ بھئی اس کے خلاف کورٹ کے اندر چلے گئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے اندر، لیکن اس کا بنے گا کچھ نہیں، جس کے پاس اکثریت ہے جمہوریت میں اس کو وزیر اعلیٰ بننے کی راستہ جو ہے وہ راہ ہموار ہو جائے گی، سوائے اس کے کہ آپ معاملات کو لٹکا لیں گے، ڈیلے کر لیں گے، لیکن اخیر نتیجہ وہی نکلے گا جو اسمبلی اکثریت چاہے گی۔ جی خان صاحب، جو تحریک لبیک کی قیادت کے متعلق جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہ گرفتار ہے، زخمی ہے، جو بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک لبیک اب ختم کر دی جائے گی بین کر کے؟ ویسے بین تو کرنے کی ابھی تک بات نہیں ہوئی، ابھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اپنا، جو اور اس میں بھی وہ مرید کے آپریشن کی بات کر رہے ہیں، نہ لاہور آپریشن کی بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی وہ جو اسلام آباد کے اندر وہ جو فیض آباد کے اندر وہ دھرنے کے لیے وہاں جمع ہوئے ہیں اس کی بھی انہوں نے بات نہیں کی، اس لیے میرے لحاظ سے تو ابھی آپریشن کمپلیٹ نہیں ہے، اس سارے معاملے کو ایک دفعہ مکمل طور پر ختم کرنا چاہیے، تب پولیس کو پیچھے ہٹنا چاہیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی وہاں پر جو سٹیج ہے بنایا تھا انہوں نے کنٹینر جو تھا مرید کے اندر جو کنٹینر کے اوپر اس کے اوپر وہاں سے فائرنگ کی گئی ہے، اور اسد رضوی نے جو شاد رضوی ہے اس کے ہاتھ میں گن تھی، اور وہ بار اوپر سے زور زور سے اعلان کر رہا تھا کہ بھئی اس کو ملٹری کو کیا ان کو پولیس کو کیا پیچھے ہٹ جاؤ، ہمیں رستہ دو نہیں تو ہم فائر کر دیں گے، تو اس کے منہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، تو اب اس پہ الزام بھی ہے کہ اس کی فائر جو ایس ایچ او مرا ہے بٹ صاحب کیا نام ہے ان کا، وہ باہر کہتے ہیں کہ سعد رضوی کی گولی سے فوت ہوا ہے، اسی طرح جو ان کا بیٹا ہے اس کے ہاتھ میں بھی گن تھی اور اس نے بھی گن چلائی ہے، جس کے جواب میں پولیس نے وہ کہتا ہے کہ ہم نے پھر جواباً کارروائی جو ہے یہ کی ہے۔ ابھی باہر پولیس کا بیان ہے، یہ تو جو وہاں اصل موجود تھے وہی بتا سکتے ہیں، لیکن جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس کی ذمہ دار جو ہے وہ ٹی ایل پی ہے، اور ان کو اس وقت موقع پیدا ہوا ہے کہ انہیں مکمل طور پر ختم کرنے کی کارروائی جو ہے
हुकूमत को या पंजाब पुलिस को करनी चाहिए। खान साहब, इदारों में भी बैठे हुए हैं, वकला भी हैं, अदालतों में बैठे हुए हैं TLP के, तो इतना आसान है ये सारा कुछ? देखिए, लोगों ने वेलकम किया है, जिन्होंने, बहुत कम है जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं कि भाई इनके साथ जाती, तो किसी ने नहीं कहा, हाँ कंडेम किया है इस सारी कार्रवाई को, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है अप्रिशिएट किया है इस इक़दाम को कि भाई ये रियासत के अंदर जो जारहाना कार्रवाइयाँ करने वाले जितने भी जत्थे हैं, चाहे वो मजहब के नाम पे हो चाहे वो सियासत के नाम पे हो, उनको खत्म करना चाहिए ताकि मुल्क की डायरेक्शन सही हो, मुल्क अपना आगे की तरफ चले। और ये जत्थे जो है ये हर रोज चौथे दिन खड़े हो जाते हैं कोई ना कोई नया नारा लेके। और राना आसम साहब कोई है तजिया निगार, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि भाई इन्होंने इन जत्थों ने अक़लियतों को जिंदगी जो है वो अजीरन की हुई है, और हुकूमत भी इनसे डर के अक़लियतों के साथ जो है वो ज्यादती को बर्दाश्त करती है, देखती रहती है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। इसी तरह जो लेफ्टिनेंट जनरल लोधी साहब हैं, लोधी साहब पुराने सेक्रेटरी दिफा में रहे हुए हैं, उन्होंने भी जो तबसरा किया है इस सारे वाक़े के ऊपर, उसमें भी उन्होंने कहा है कि भाई इन जत्थों को खत्म करना चाहिए। जब अब हुकूमत एक दफा खड़ी हो ही गई है तो फिर इन जत्थों को खत्म करके मतलब ऑपरेशन को तब कंप्लीट होगा जब इन सारों को बौंदी लग जाए और उनको खत्म कर दी जाए। इसलिए अप्रिशिएट करने वाले ज्यादा हैं, और इक्का दुक्का जो है वो अगर उनसे मुतफिक नहीं है तो अक्सरियत की राय को देखना चाहिए। और दुनिया को नजर आ रहा है कि भाई इन्होंने पाकिस्तान की जो आम मामूल की लाइफ है शहरी, उसको बिल्कुल मुअत्तल करके रखा हुआ है, एक खौफ की फिजा जो है पैदा कर दी हुई है मुल्क के अंदर, उसको खत्म करना बाल हुकूमत का अगर उठी है तो उसको कंप्लीट ही करना चाहिए मेरे हिसाब से भी। आप देख रहे हैं कि अक़लियत अब कुछ सुख का सांस लेंगे इस कार्रवाई के बाद? देखिए, जब तक ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिनसे ये लोग फायदा उठा लेते हैं, उस वक्त तक अक़लियतें महफूज नहीं है। उनकी जिंदगी या उनके रोजमर्रा मामलात हैं, उनके अंदर कोई ना कोई बंदा उठ जाता है और वो सहारा जो है वो कानून का ही लेता है। इसलिए जब तक लिबरल कानून नहीं बनाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, एक उस वक्त तक जो है वो अक़लियतें को उनकी जिंदगी जो है वो खौफ के नजर जाएगी। हाँ साहब, आखिर में ये बताइए कि बताया जा रहा है कि इतने दिन रह गए हैं फील्ड मार्शल के, आप देख रहे हैं कि साहब जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले? ज़ाहिर तो यही नजर आता है कि नहीं जाने वाले, अभी रहेंगे कुछ अरसा जी, या लंबा अरसा रहेंगे? ये तो वक्त के साथ है, एक दफा वाला एक्सटेंशन तो मिले, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। मौजूदा जो भी सेटअप आपका सियासी है वो उनको एक्सेशन देने के मूड में नजर आ रहा है, इसलिए उन्हें कोई रुकावट नजर नहीं आ रही कि भाई उनके राह में कोई रुकावट खड़ी हो। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। नजी, ये थी ताज़ा सूरत हाल। और ये मैं बता दूं कि अक़लियत लफ्ज़ मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग अरसा दराज से जो ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा यूरोप में गुजारा, कम हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा, और यहाँ पे अक़लियत लफ्ज़ नहीं है, सब बराबर है, सब लोगों का उसी तरह ख्याल रखा जाता है, कोई किसी के मज़हब के बारे में सवाल नहीं करता। पाकिस्तान की जो इस वक्त गवर्नमेंट है, जायज़ है नाजायज़ है, मगर जहाँ से ये गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है, जहाँ से इनकी चाबी कमाई जा रही, अगर वो लोग चाहें तो पार्लियामेंट से ये सब कुछ करवा सकते आराम से, कोई इतना बड़ा काम नहीं। ये जिस तरह मौलवियों को कंट्रोल कर लिया, अब खौफ के मारे मौलवी छुप रहे हैं, तितर बितर हो रहे, इसी तरह ये पार्लियामेंट में जो खिलौने लाए हुए हैं चाबी वाले, सब इनके कहने पे चलते हैं, सब कुछ वहाँ से हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इस पर गौर करना चाहिए। अगर आप इसराइल के साथ तल्लुकात अच्छे कर सकते हो तो अपने लोगों के साथ भी तल्लुकात अच्छे कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ताज़ा सूरत हाल क्या है आप सबके इल्म में, जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में। उसके बाद सर ये बताइए कि साद रिजवी और उसका भाई जो है, मुख्तलिफ खबरें थी हमारे पास भी, मगर क्या इस वक्त उनके मुतल्लिक जो इदारे बता रहे हैं, कहाँ पे हैं वो? जी
بالکل پہلے کل ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر ایک صاحب نے یہ بتایا تھا کہ وہ جو ہے میں نے پولیس کے ذرائع سے بات کی ہے تو پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ہے. بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آئی جی پنجاب سے ہماری بات ہوئی ہے اس معاملے میں, تو انہوں نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے, جبکہ جو ریئل بات ہمیں اپنے ذرائع سے کنفرم ہوئی ہے یہ حساس ادارے کی تحویل میں ہے اور زخمی ہے اور یہ ان کا علاج کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے ایک بڑی زبردست اور ٹھیک ٹھاک سی جو ہے تھانہ سٹی ملیرکے میں ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے. اگر یہ وہاں سے ریلیز بھی ہو جاتے ہیں تو پھر یہ باہر نہیں نکل سکتے, ان کی سزا جو ہے سزائے موت ہوگی, کیونکہ جو دفعات لکھی گئی ہیں جس کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کے مطابق ان کی سزائے موت ہی ہوگی. سر یہ ایک پولیس افیسر کے قتل کی ایف آئی آر ہے؟ جی بالکل, یہ آپ اس بات کا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 3 سے 4 صفحوں کی جو ایف آئی آر ہے تھانہ سٹی ملیرکے کے جو ایس ایچ او ہے محمد افضل ڈوگر, یہ انہوں نے لکھی ہے اور ایک صفحہ پورا دفعات کا ہی لکھ دیا ہے کہ جو ان کے اوپر دفعات لگی ہیں, اور تقریباً 16 17 کے 18 کے قریب دفعات ہے جو ان کے اوپر لگی ہے. یہ بہت مشکل, اگر آپ کہتے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں. جی بتائیے. جی یہ 23/2392/25 تھانہ سٹی ملیرکے میں جو ہے نا یہ ایس ایچ او ملیرکے ان کے جو ہے وہ ان کی رپورٹ کے اوپر یہ لکھی گئی ہے, جس میں جو مین دفعات ہیں 302 435 431 143 144 145 147 148 149 186 427 115 116 114 188 290 291 324 341 365 353 395 440 550 504 788 6 کلاس 1 788 97 کلاس 7 اور اس کے علاوہ اینٹی آرم ایکٹ اور پنجاب مینٹیننس آف ریپبلک آرڈر آرڈیننس 1907 اور پنجاب آرم آرڈیننس 2015 13 کلاس 2, یہ وہ دفعات ہیں جس کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے. اور یہ نامینیشن اس کے اوپر باقاعدہ نامزد کر کے تو ان کو بتایا گیا کہ ان لوگوں نے سامنے کھڑے ہو کر خود گوئی چلائی ہے. اچھا سر, یہ بھی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ کوئی پابندی لگانے کا گورنمنٹ سوچ رہی تحریک لبیک کے اوپر. جی بالکل, جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو ذرائع ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ہوم ڈپارٹمنٹ وزارت داخلہ, تو ان کی ذرائع کی طرف سے یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آنے والے چند روز میں ہو سکتا ہے کہ وزیر مملکت برائے داخلہ جو ہے وطراج چودھری جو ہے وہ اس تنظیم کو بین قرار دے دیں اور ان کے اوپر پابندیاں لگ دیں, اور یہ پھر جس طرح پہلے جو پاکستان طریقے انصاف ہے اس کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی تھی اس کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا, ان کی فنڈنگ بند کر دی گئی تھی اور سارا ان کا سسٹم اور ان کی انٹرنل آڈٹ وغیرہ سب چیزوں کو روک دیا گیا تھا. اسی طرح ان کو بھی قدم قرار دے کے اور ساری پابندیاں لگا کے پھر ان کو بھی بین قرار دے دیا جائے گا. سر یہ بتائیے موجودہ صورتحال کیا ہے؟ سڑکیں وغیرہ کھل گئی ہیں, لوگ آ جا رہے ہیں, پریشانی کم ہوئی ہے لوگ؟ جی بالکل, گزشتہ رات تقریباً 10 بجے کے بعد جیسے کل آپ سے ذکر ہو رہا تھا کہ ہمیں اطلاعات ملی تھی کہ جنرل ہاسپٹل کے پاس جو ہے وہ ایک گروہ ہے جو تنگ کر رہا ہے سڑک بند کر کے, تو وہاں پر پھر رینجرز کی جو نفری ہے وہ وہاں پر پہنچی ہے. تو رینجرز کی ایک بڑا ٹرک وہاں پہنچا ہے, تو وہاں پر جب کھڑے ہوئے ہیں تو جتنے بھی لوگ تھے یہ ٹی ایل پی کے جو شخص تھے یہ اسی ٹائم پہ سڑک پہ واپس ہو گئے, اور جو سڑک کے اندر گاڑی کھڑی کی گئی تھی ایک وہ رتاشا جو ڈالا تھا جس کو سڑک کے اندر کھڑا کر کے ٹریفک کو روکا گیا تھا, تو رینجر نے فوری طور پہ اس کو ہٹایا اور ٹریفک کو کھول دیا. اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ فون پہ یہ اطلاع دی کہ اگر کسی شخص نے دوبارہ سڑک کو بند کرنے کی کوشش کی یا اس کی طرف دوبارہ کوئی نقش عمل کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھ سے نکلا جائے گا اور اس کے خلاف ایسی کارروائی کی جائے گی کہ جس کے بعد وہ کبھی دوبارہ واپس نہیں نکل سکے گا یا واپس جیل سے چھوٹ نہیں سکے گا. تو یہ میگا فون پہ اعلانات بھی کیے گئے. اس کے بعد سے لے کر 10 بجے کے بعد تمام لاہور جو تھا وہ بالکل کھل چکا تھا, جو انٹری ایگزٹ پوائنٹ تھے وہ بھی کھول دیے گئے تھے. لیکن جو رینجرز ہے وہ وقفے سے علاقے میں گشت کر رہی ہے. جس علاقے میں زیادہ ٹی ایل پی کا زور ہے جہاں پر یہ لوگ جلوس نکال سکتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ایک آدھ گاڑی رینجرز کی چوک میں کھڑی ہوئی ہے. باقی اس کے بعد کل رات سے لے کر ابھی تک کسی بھی جگہ پہ کوئی جلوس یا مظاہرے یا کسی جگہ پہ احتجاج کی کوئی رپورٹ نہیں ملی. ہاں ایک بات ضرور آپ کو بتاتا چلوں کہ وکلاء جو ہے جو کہ یہ جوڈیشل کمپلیکس میں بیٹھتے ہیں والے کیندر میں بیٹھتے ہیں, ان لوگوں نے کل بھی پولیس کو دیکھ کر بہت گالی گلوچ کیا تھا اور احتجاج کیا تھا, اور انہوں نے آج بھی کہا تھا کہ ہم 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک 1 گھنٹہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور پولیس ہمارے
کے اندر نہیں آ سکتی. اگر وہ آئے گی تو پاکستان کی خود ذمہ دار ہوگی. جب تک اس سارے 13 اکتوبر کے کھانے کے اوپر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نہیں بنائی جاتی اور ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا, اب تک جو ہے وہ پولیس اندر نہیں آ سکتی. اور ہم باقاعدگی سے جہاں پر احتجاج کریں گے کہ TLP کے وکلاء کی طرف سے یہ احتجاج کیا گیا. جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں, ایئرپورٹ پہ جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں اب؟ نہیں, ان کے لیے اب کوئی مشکل نہیں. اب جو روڈ ہے وہ کل رات کو تقریباً جو موٹر وے تھی اور جو رنگ روڈ تھی اس کو رات کو 11:30 بجے تک کھول دیا گیا تھا. اب جو ہے وہ لوگ صبح جو بھی ہے وہ آرام سے جو لاہور کے اندر داخل ہو سکتے ہیں, جو لاہور سے باہر جانا چاہتے ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں. اس وقت تک آج جو تقریباً اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ 1:15 بج چکا ہے, تو ابھی تک کوئی بھی انٹری ایگزٹ پوائنٹ سے کسی بھی قسم کی کوئی رپورٹ نہیں ملی کہ کسی کو بند کیا ہو یا کسی کو روکا گیا ہو, بلکہ تمام اس وقت تک انٹری ایگزٹ پوائنٹ کھل چکے ہیں. سر, یہ بھی اطلاع ہے کہ اب تحریک لبیک میں یہ خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے, جس طرح ان کی قیادت کو ایک دم غائب کر دیا گیا اور پتہ بھی نہیں چلنے دیا گیا, تو اس سے آپ دیکھ رہے کہ یہ ڈر گئے ہیں؟ جی بالکل, جو ہے جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے, پولیس نے یہ ایک بہت بڑا میگا آپریشن جو کیا ہے اس کے بعد اور ان کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. کسی شخص کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, گھر والوں کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور گھر والے جو ہے وہ ہر جگہ پر جو نامعلوم مقام پہ ہے ان کے, اس کی بیوی, اس کی بیٹی, اس کی بہن جو ہے سعد رضوی کی, اور جو باقی ہے وہ زیادہ جگہ پہ گھاری سب خالی ہے, تو وہاں پہ ان کی جو مسجد ہے رحمت اللہ عالمین وہ بھی خالی پڑی ہوئی ہے. تو اس وقت تک اب یہ پتا ہے کہ اس دفعہ پولیس نے یہ سارا ایکشن نہیں کیا. یہ سارا ایکشن جو ہے وہ تعمی جو ادارے ہیں جیسے رینجرز ہیں انہوں نے ایک سارا کام کیا, اور اس وقت کو یہ بات باہر ہو چکی ہے کہ ہمارا 200-250 بندہ جو ہے وہ ان کی گولیوں کا نشانہ بن چکا ہے. تو اگر اب ہم نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہمارے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا جائے گا, کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھ کے گھر سے نکلتے تھے کہ جب ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے لیے لوگ نیگوسیشن کے لیے وہاں پر آئیں گے, ہماری بات مانیں گے, ہم اپنی جائے جائے کار کرائیں گے کہ یہ دیکھیں گھمند گھٹنے ٹیک کے ہمارے پاس آ گئی, ہم نے ان کی بات مان لی. اس دفعہ پالیسی بدل چکی ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے ایک ہی بات کی تھی کہ اب کسی بھی معاملے میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی, اب صرف ایک جو ہے وہ ایکشن ہوگا. تو گورنمنٹ نے ایک دکھا دیا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ پڑ گیا ہے. اب TLP کے لوگوں میں خاص قسم کا خوف پایا جاتا ہے کہ کل کو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو فوج ہے یا جو ادارے ہیں وہ TLP کے لوگوں کی لسٹیں بنا رہے ہیں اور کون کون سا بندہ کہاں کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. ان ساروں کو غلط بھی یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک ایک کر کے سب کو اٹھا دیا جائے, اور اس کے بعد بالکل بھی ان کے ساتھ بھی ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے. جیسے پولیس کی بندے کو پکڑ کے کچھ وقت قریب رکھتی ہے اور مارتی ہے, پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی امید ہے کہ یہی سنا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو TLP کے باقی لوگ ہیں جو کہ روٹ واش ہو چکے ہیں ان کو بھی پکڑ کے ان کا بھی سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جائے گا. بہت شکریہ سر آپ کا. نہیں, سافٹ ویئر اپڈیٹ یہ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے. ان لوگوں نے لوگوں کے لیے جو مشکلات پیدا کی ہوئی تھی وہ آپ سب کے علم میں. مذہب کے نام پہ ایک ملک پورے کو جس طرح سسٹم کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا, پولیس کو بلیک میل, فوج کو بلیک میل, لوگوں کو بلیک میل, لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل پاتے تھے. دوسرے فرقے کے لوگوں کے لیے یہ لوگ عذاب بنے ہوئے تھے. اور اس جو بھی صورتحال کو آپ نے دیکھا, اس میں یہ 2-3 چیزیں میں بتا دیتا ہوں کہ جو خبریں دی جاتی ہیں ایک دفعہ اس میں 19-20 ہو جاتا ہے, مگر یہ آپ کو میں نے صبح کے پروگرام میں بتایا تھا جو ہم نے تھم لے لگایا تھا کہ سعد رضوی اور اس کے بھائی کا اور تحریک لبیک کا قصہ ختم. اس کی وجہ یہی ہے جو جتنی دفعہ پڑھ کے سنائی ہے, جس طرح عمران خان کے اوپر مقدمات بنے ہوئے تو ان کے اوپر بھی اسی طرح مقدمات بنائے جائیں گے اور اس پارٹی کو ختم کرنے کا پروگرام بن چکا ہے. لیکن یہ جو لوگ بھی سڑکوں پہ آئے یہ کس کے کہنے پہ آئے, چابی والا کھلونا ہم اسے کہتے تھے, مگر ان کو ایسا گھیر کے مارا گیا. میں کسی وقت حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. مختلف خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ, اور اس وقت جو ہمارے پاس اطلاع ہے کوئی 30-40 لوگوں کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے جناب کل مرید کے بارے میں غلط خبریں پاکستان میں رہ کے اور سوشل میڈیا پہ ڈالی. اس میں ایک ویسے بڑا اہم سوال ہے
جب اپنی گورنمنٹ پہ اعتماد نہ ہو، جب اپنی میڈیا پہ اعتماد نہ ہو، جب اپنے قومی جو ہمارا ٹی وی چینل ہے اس پہ اعتماد نہ ہو، اور نہ حکمران آ کر کوئی ایسی بات کرے جس میں صداقت ہو، تو ظاہر ہے پھر لوگ خبریں جو ہے وہ چلاتے ہیں، اور اس کا جناب ایکشن لیا گیا ہے۔ اس میں جو خبریں چل رہی تھی یہ فیک ہے یا کیا ہے، میں وہ خبریں بتا دیتا ہوں تھوڑی سی تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جائے۔ ایک خبر یہ بھی چل رہی تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو نظر بند کر دیا گیا، اور مجھے بھی کچھ لوگوں نے لکھا، تو میں نے کہا جناب ہمارے پاس اس کے متعلق کوئی پکی خبر نہیں ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ بارہ یہ خبر چل رہی تھی۔ پھر ایک خبر اس وقت جو اس سب سے زیادہ مسئلہ بنایا ہوا وہ ہے سعد رضوی کا۔ سعد رضوی کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کی گئی، آ کے کسی کو صحیح طرح بتایا نہیں گیا، اور جس طرح پہلے بتایا گیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بعد میں بتایا گیا کہ وہ غائب ہو گیا ہے، پھر ابھی جو خبر چلائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے، اور پھر جناب کسی کو اس بات کا پتہ نہیں۔ کل سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ گولیاں چلی ہیں، اب جتنے بندے وہاں پہ مرے ہوئے نظر آ رہے، جتنے لوگوں کی لاشیں دکھائی جا رہی ہیں، اور وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہے، سب نے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، تو وہاں پہ گولیاں لگنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، جہاں اتنی گولیاں چلی ہوں گی، کنٹینر جلا دیا گیا سب کچھ، تو وہاں پہ اب سعد رضوی کہاں پہ ہے، یہ ایک سوچنے والی بات۔ گورنمنٹ کے پاس ہے یا وہ بھاگ گیا ہے؟ پھر یہ خبر بھی چلائی گئی کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دے۔ پھر کئی لوگ جو ہے تحریک لبیک کے وہ سڑکوں پہ آ گئے، پھر پولیس کے ساتھ وکلاء کی جھڑپیں ہوئی ہیں شیخ پورہ، لاہور، اسلام آباد، اور ٹھیک ٹھاک گالی گلوچ ہوئے ہے، پولیس کو کافی زیادہ اختیارات دیے ہوئے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہر صورت جو بھی آ جائے اس کو رگڑا دے دینا، آپ نے دیکھنا نہیں۔ اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈرامہ اور چل رہا تھا، یہ جو خیبر پختونخوا کے سہیل افریدی کا، وہ بدھ کو کورٹ نے یہ گورنر کو کہا کہ جناب ان کا حلف لیں، ابھی بھی کوئی پتہ نہیں گورنر بیمار ہو جائے، کچھ ہو جائے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا حلف بھی یہ چیف جسٹس ہائی کورٹ ہی لیں گے۔ گورنر نظر نہیں آ رہا کہ حلف لے، کئی وہاں پہ ڈرامے اس وقت چل رہے ہیں۔ اور جو سب سے آج کی بڑی خبر ہے کہ جو تحریک لبیک کا آفس ہے، وہاں سے جی 12-14 کروڑ روپے کے کرنسی نوٹ ملے ہیں، زیورات ملے ہیں، اور انڈین کرنسی بھی بتائی جا رہی کہ اس میں شامل ہے۔ اب انڈین کرنسی وہاں پہ کیا کر رہی تھی، کہاں سے آئی، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہماری چیزیں وہاں پہ نہ بھی پڑی ہوں تو ادھر ادھر سے بھی آ جاتی ہیں، ہوا کا رخ جدھر کا ہو، تو یہ کوئی کہہ نہیں سکتے۔ لیکن کروڑوں روپے کی اس وقت تفصیل جاری کی گئی ہے، اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ایک دینی جماعت، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جس طرح چلائی جاتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، پھر لوگوں کو یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ہم نیچے چٹائی پہ سوتے ہیں، بیڈ پہ نہیں سوتے، یہ وہ ڈرامے شرامے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چھاپے پڑ رہے ہیں، تحریک لبیک کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، جیلوں میں بھیجنے کے لیے۔ اسلام آباد میں بھی پکڑا گیا ہے، لاٹھی چارج ہوا ہے، اور وہاں بھی گاڑیوں میں تحریک لبیک والوں کی جو ویڈیوز ہے وہ ہم نے دیکھی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب کئی علماء جو ہیں میدان میں آئے، انہوں نے کہا جی کہ کوئی کسی دن کی ہڑتال کا کہہ رہا ہے، کوئی کسی دن کی ہڑتال کا کہہ رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دکان سے جا کے بیٹھا ہوا ہے، اور کئی لوگ جو ہے وہ خواتین ہیں، مثلا میں ان کی تصویر بھی لگاؤں گا اوپر، وہ بھی آ کے افسوس کر رہی ہیں، اور اہل سنت اور دوسرے علماء کو وہ گالیاں دے رہی ہیں کہ یہ 2 نمبر مولوی ہیں، 2 نمبر پیر ہیں، کوئی باہر نہیں نکلا۔ اب جو جماعت احتجاج کر رہی تھی تحریک لبیک، اس کے بارے میں بتایا جاتا وہ 1 نمبر ہے۔ لیکن سوال وہی ہے کہ جناب 2 سال تک یہ خاموش رہے، اچانک انہیں فلسطین کیسے یاد آ گیا۔ فلسطین کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں۔ اسرائیل نے معاہدہ تو کر لیا، ابھی بھی بمباری کر رہا ہے اسرائیل، کئی لوگ جان سے جا چکے ہیں۔ اب اس کے اندر کی کہانی کیا ہے، آج ہی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی،
تو اگر آپ پچھلی تاریخ پڑھیں تھوڑا سا ایوبی کے دور میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کتنی مشکل تھی. ایک طرح مسلمان جو تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، مسلمان اس کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور پھر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے جو اندر غدار تھے ان کے ساتھ بھی لڑ رہا تھا، مسلمانوں کے ساتھ بھی لڑ رہا تھا. اور مسلمان جو ہے وہ جا کے جن کے ساتھ ملتے تھے وہ بھی آپ سب کے علم میں. آج بھی وہی صورتحال ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ دیر جو کچھ بھی بات چیت ہوئی ہے چلتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اسرائیل باز نہیں آئے گا اور اس کو امریکہ روکے گا نہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل جو کہتا ہے وہ مانتا ہے. اچھا جی، اگر افغانستان کے لوگوں کی بات کی جائے تو ان کو فوری طور پہ کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ. ان کو کہا گیا ہے جی کہ آپ کتنے سال سے بھی رہ رہے ہیں، تتر بتر ہو جاؤ. ان کو کوئی گھر کرائے پہ دے، کوئی پراپرٹی یہ دکان وغیرہ کرائے پہ دے، اور یہ چیزیں اگر غیر قانونی ہوئی تو جناب یہ بھی کہا گیا کہ ایسے لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوگی، ان کو سزا ہوگی، جیل میں ڈالا جائے گا. اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح کے حالات ہوئے ہیں جو وہاں پہ چل رہا ہے، نرمی کی کوئی بات نہیں، کوشش کی جا رہی، تشدد، سختی، قتل و غارت، اور جو بھی آپ سمجھ لیں. پولیس مقابلے، آج پھر پولیس مقابلے کے بارے میں تھا کہ فلان جگہ پہ مار دیا گیا، روزانہ کا معمول بن چکا. ایک ایک کی کیا اطلاع دے. سعد رضوی کے بارے میں جو اس وقت چیزیں چل رہی ہے، کہیں یہ بھی پولیس مقابلہ کل آپ کو نظر نہ آ جائے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کئی اس طرح کی افواہیں بھی چھوڑی جا رہی ہیں، اور اس میں کیا صداقت ہے کہ 24 سے 48 گھنٹے تک پاکستان میں مارشل لا لگے گا. مجھے نہیں لگ رہا کوئی اس طرح کی حقیقت ہے، کیونکہ پہلی مارشل لا لگا ہوا، مارشل لا کے اوپر مارشل لا کیا لگانا ہے، ایک سوچنے والی بات. پہلے کوئی مارشل لا سے کم حالات ہیں وہاں. اس طرح آ کے کوئی کہہ رہا ہے 24 سے 48 گھنٹے بڑے اہم ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن جب تک جو وہاں پہ کچھ ہوگا نہیں کیا آپ کو بتا سکتے ہیں. اچھا جی، کئی جگہ پہ روڈ بند کیے گئے. کل ایک بڑا عجیب واقعہ پیش ہے. 5-5 10-10 سال کے بچے تھے، ان کو کہا جی موٹر وے بند کر. انہوں نے موٹر وے بند کر، پتہ نہیں ان کو علماء نے بھیجا، کس نے بھیجا، اللہ بہتر جانتا ہے. اور موٹر وے بند ہو گئی، لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے دیکھ رہے کہ یہ بچے اب آگے سے ہٹے. تو پھر مگر میں آپ کو بتاؤں یہ جو گورنمنٹ موجودہ ہے اس سے کسی بھلائی کی امید نہ رکھنا. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، کیونکہ پچھلے 3 سال سے جو کچھ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے اس میں بچے بھی قابو آ جائے، بڑے آ جائے، بوڑھا آ جائے، عورت آ جائے، جو آ جائے رکھنے دو، اور اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے. مریم کے بارے میں کہ وہ گھر آ رہی ہے، آفس نہیں آئی، کیونکہ یہ ظاہر ہے ان کو اطلاع ملی ہوگی کہ جو کام انہوں نے اچھے کیے ہیں اس کے بعد گھر رہ کے کام چلانا بہتر ہے، باہر نکلنے سے پرہیز کریں. مجھے آپ کو بھی بتایا کہ کیا ہو سکتی ہے. انٹرنیٹ کی سہولت بار بار بند کیا گیا پاکستان، کبھی چلا دیتے کبھی بند کر دیتے، لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہوا. لوگ کاروباری جو بھی شخصیت تھے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی. اور یہ جناب پاکستان جو ترقی کی راہ میں گامزن ہے وہ آپ سب کے سامنے. مجھے تو فکر رہتی کہ یورپ وغیرہ سے آگے نہ نکل جائے، اتنی تیزی سے آگے جا رہا ہے. تو شام کو جو آج تک کی اپڈیٹ تھی وہ آپ کو ہم نے بتا دی ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر یہ سب سے پہلے بتائیے کہ جو پاکستان میں ہوا اور جس طرح 200-250 لوگ جو ہے وہ مار دیے گئے، کافی دیر سے تحریک لبیک جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی، اور ان علماء نے نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جو اصل بیسک چیز ہوتی ہے کسی ملک کا وہ ہوتا ہے قانون. جب آپ کا قانون بالکل ڈس فنکشنل ہے تو پھر یہ حادثات پیش آتے ہیں. جب قانون کسی کو یعنی وہ مجرم کو، جیسے مجرم ابھی گورنمنٹ میں سارے مجرم بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو سزائیں نہیں ملی، تو پھر اسی طرح لائک وائز
جو پبلک ہے وہاں پہ جو ادارے یا اس طرح کی تنظیمیں یا یہ وہ فراڈ یہ سارے گٹھے ہوئے ہیں تو ان کو سزائیں نہیں ملتی جب یہ بڑے بڑے کرائم کرتے ہیں تو پھر یہ حادثات ہو سکتے ہیں. اگر آپ کا قانون افیکٹو ہو تو جو غلط کام کرتا ہے فوراً پکڑ لو, یہ جو نہیں کام کرتا اس کو پکڑ لیتے ہیں, جو کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں مبارک صاحب آپ گنے نا پچھلے 78 سال میں کیا کہو اس ملک کے اندر کوئی انسان کی قدر نہیں ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں کہ سویڈن کی چھوٹی سی بچی 22 سال کی وہ جو فلسطین کے اس فلوٹا کے ساتھ گئی تھی, اس کے الفاظ انہوں نے بولا کہ تم ہماری ہیرو ہو, تو اس نے کہا نہیں میں ہیرو نہیں ہوں, میں انسانیت کی خدمت کر رہی ہوں کہ انسانوں کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے, کیوں مارا جا رہا ہے ان کو. اب دیکھیں 22 سال کی بچی کی ایک سوچ, اور آپ دیکھیں پاکستان میں تمام ڈاکو چور آپ کے اوپر بیٹھے ہیں حکومت کر رہے ہیں, اور تمام مکے کے مشرق جو تھے ان کی اولادیں ساری وہاں خانگاہیں کھول کے بیٹھ گئی ہیں, اور اسی طرح ڈاکو بغداد کے سارے جو ہیں وہ آپ کے دولت لوٹ رہے ہیں. تو جس ملک میں یہ ہو رہا مبارک صاحب وہاں ہر چیز پاسے والا ہے. یہ 200 بتا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کم ہوں یا زیادہ ہوں, لیکن تبھی ہے کہ جب آپ کے ججز دیانتداری سے فیصلے ہی نہیں کرتے, وہ کر بھی نہیں سکتے, تو پھر کیا کریں گے آپ. اچھا سر یہ بتائیے کہ ان علماء نے جس طرح قوم کا حال کر دیا ہے, اور کل وہ بلاتے رہے, کوئی مولوی باہر نہیں نکلا, کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا, کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ وجہ ہے نا کہ ایک دوسرے نفرت. دیکھیں اسلام مبارک صاحب قرآن کریم ہے, یہ بڑی سیدھی بات ہے, جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہی سمجھتے ہیں. قرآن کریم کو چھوڑ کے آپ ملاز کی جھوٹی بنائی کہانیاں سنا کے لوگوں کو ورگلایا گیا, اور اسلام سے دور کر دیا گیا, ان کو مشرک بنا دیا گیا. ابھی ہر بندہ داتا کے دربار پہ جا کے روتا ہے, مجھے بچہ چاہیے, بیٹا چاہیے, نوکری چاہیے, تنخواہ نہیں مل رہی, پیسہ نہیں مل رہا, بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی. تو آپ دیکھیں نا, پھر یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے بہت بڑا. یہ سب ملا نے کیا ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں صرف اللہ ایک ہے, کوئی شریک نہیں ہے, میں ہی سب کچھ ہوں, یہ اللہ کہتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے پاکستان میں ہوئی ہیں, کیونکہ یہ جو آپ کی خانگاہیں جو گلی گلی محلے اور شہروں میں اور کدھر کدھر کھلی ہیں, انہوں نے اسلام کی تعلیم نہیں دی, بلکہ انہوں نے شرک کی تعلیم دے کے ان کو اسلام سے ہی خارج کر دیا ہے. تو پھر آج آپس میں 40 100 200 فرقے جو بنے, اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے, ایک ہی فرقہ ہے, اور ان کا نام اللہ نے مسلمان رکھ دیا. جو بھی مجھے مانے گا, میرے فرشتوں کو مانے گا, جو چھوٹا سا آپ کو سب پتہ ہے, آپ کو بڑا علم ہے. تو یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں مبارک صاحب کہ آپ اسلام سے بھٹک گئے اور اللہ کے ساتھ ٹکر لگا لی ہے, تو پھر ہمارا یہی اثر ہونے والا ہے. سر آپ دیکھتے ہیں کہ 75 سال سے ہم غلط راستے پہ چل رہے, حکمران ہمیں ٹھیک نہیں ملے, اور اسی طرح علماء نے بھی جو حالات کیے, جو ہمارے سپہ سالار جو بھی ملے پاکستانی قوم کی, میرا خیال ہے کہ جو حالت کر دی گئی ہے وہاں پہ 200 بندہ مر جائے, 500 مر جائے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دیکھ رہے کہ ضمیر مر چکے ہیں لوگوں کے. آپ یہ دیکھیں مبارک صاحب کہ سیرین کو ایک سائڈ پہ رکھیں تھوڑی دیر. آپ دیکھیں مسلح افواج آپ کی جو افغانستان میں طالبان ان کو مار رہے ہیں ہر روز, بلوچستان ادھر فرنٹیئرز, آپ کی یہ جو جڑپ ہوئی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ 30 بندے تو فوج ان کے مار دیے گئے ہیں پاکستان آرمی کے, اور باقی یہ 30 کہتے ہیں زخمی ہوئے, لیکن جو مختلف جگہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 50 ایک بندے مارے گئے ہیں, اور کم از کم 100 بندے ان کی ٹانگیں سر توڑ دیا گیا. اب یہ دیکھیں اتنی بڑی فوج, یہ کچھ سب کچھ جب ان کو مار پڑ رہی ہے تو سیلنگ کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو تو کوئی پروٹیکشن ہی نہیں ہے, نہ قانون کی ہے, نہ انصاف کی ہے, نہ کوئی اداروں کی ہے. وہ جو غریب ہے اس کو پکڑ کے اندر کر دو, جو بڑا آدمی اس کو سلوٹ مارو اور باہر نکال دو. تو یہ 75 جب سے پاکستان بنا, ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں جو قرآن الکریم پڑھتے ہیں. اللہ نے یہی کہا کہ جو میرا قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جب جنت میں آئیں گے تو ان کے آگے آگے نور جا رہا ہوگا. تو قومیں پوچھیں گی یہ کون سی قوم آئی ہے, تو اللہ فرمائے گا یہ وہ قوم ہے جو میرا قرآن پڑھتے تھے. آپ دیکھیں اس میں کہاں پیروں کا, شووں کا, یہ چودھریوں کا, راجوں کا ذکر ہے. قرآن الکریم جو لوگ اللہ کی کتاب اپنے اس کے الفاظ ہاتھ میں رکھتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, وہ مسلمان ہیں. جو اس کو نہیں پڑھتے اور اس کے فیصلوں کو نہیں مانتے جو اسے بتا دیا ہے, تو پھر ان کا حشر مبارک صاحب آپ پاکستان سے 76 78 سال میں ہو رہا ہے. وہاں پہ
یا آپ کہہ لیں کہ کافر، ہم جن کو کافر کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں جو ہمیں سہولیات جو آپ کو دی گئی ہیں وہ کوئی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا. پاکستان 1000 سال پیچھے جا رہا ہے، تو پھر ہم کیوں کہیں کہ وہ کافر ہے، وہ جنت میں جائے گا؟ تم کون ہوتے ہو بھائی؟ یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا، شہید کا فیصلہ اللہ کرے گا، جنت دوزخ کا فیصلہ اللہ کرے گا، کس کو وہ پسند کرتا ہے وہ اللہ فیصلہ کرے گا. یہ کوئی نبی بھی نہیں کہہ سکتا میرے بعد فلاں نبی آئے گا. وہ نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، نبی کو طاقت نہیں دی گئی کہ یہ تم بولو کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا. نو، یہ اللہ کہتا ہے، اللہ نے بنانا ہوتا ہے. اللہ نے جن نبیوں کو بنایا ان کو بھی پتہ نہیں تھا وہ نبی بننے والے ہیں. تو مابق سے یہ سب کچھ ہوا نا پاکستان میں یا اسلام میں. تو ایکچولی ہم اسلام سے بھٹک گئے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام میں اللہ کے بندے نہیں ہیں. نہیں، اللہ کے بندے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. اسی طرح پاکستان میں جنہوں نے بنایا تھا وہ بڑے نیک لوگ تھے جو بنا کے نیک نیتی سے چلے گئے. اس کے بعد ڈاکو آ گئے اور ڈاکوؤں کے بڑے ڈاکو آ گئے. آپ دیکھیں نا، یہ ڈاکو جو ہے وہ ہر روز جہاز لے کے ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں غزہ کا کیا ہوا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے سارے پہنچ گئے. 2 سال ان کو مارا گیا، لاکھوں دنیا مارے گی، بچے عورتیں مار دو، خون و خون. کوئی مسلمان ملک نہیں بولا، کوئی آپ کے بارڈرز کے مسلمان. ابھی سارے مصر کا بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، اردن کا بھی بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کے ڈاکو ادھر سے پاکستان سے جہاز چلا کے وہاں پہنچ گیا. اس کا کیا کام ہے؟ تو یہ اسلام کو ہم نے بدنام کیا ہے مبارک صاحب. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ناراض ہے. اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے، ہمارے اوپر بڑے بڑے عذاب آئے، ہم اس کو سمجھ نہیں پائے. جو پاکستانیوں کو مارا گیا یا باقی اسلام میں مارا گیا، یہ ہم لوگ سمجھ نہیں پائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنا ناراض ہے. سر یہ بتائیے، یہ جو کل ملاقات ہوئی، وہاں پہ معاہدہ ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جس پہ بات چیت اسرائیل نے کی اس پہ قائم رہے گا؟ ابھی دیکھیں مبارک صاحب، اگر قائم بھی رہے تو اصل تو بات یہ ہے کہ جب 2 سال لوگوں کو مارا جا رہا، ان کی بلڈنگیں گرا دی گئی، ان کے اسپتال گرا دیے گئے، ان کے اسکول ختم کر دیے گئے، ان کے وہاں کے جرنلسٹ مار دیے گئے، انسانوں کو قتل و غارت ہوئی. آپ دیکھیں تو کوئی آپ کا ملک بولا نہیں. اب جب دیکھا سب کچھ ختم ہو گیا، ان کا کچھ سڑکیں بھی نہیں بچی، درخت بھی نہیں بچے، تو ابھی وہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس کے وہ ماتم کرنے کے لیے. ہمیں افسوس. اور آپ کا مسلمان تو کوئی بھی نہیں بولا. یہ جو مسلمان ہے، یہ آپ کا سب سے بڑے منافق آپ کا ملا، جس کو ہم کہتے تھے یہ ملا فضلو. آپ دیکھیں کبھی بھی اس شخص نے سڑکوں کے اوپر اپنے 10 بندے نہیں لایا یہ کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے. جب اس کی اپنی کرسی جاتی ہے تو لاکھوں بندے لے کے آ جاتا ہے باہر. تو یہ سارے منافق لوگ ہیں، یہ سب کافر ہیں. اصل میں یہ کافر ہے مبارک صاحب، جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے رسولوں کو نہیں مانتے، اس کی کتاب کو نہیں پڑھتے ہی نہیں ہے، ہاتھ میں نہیں رکھتے، وہ کافر ہیں. تو یہ سارے اکٹھے ہوئے وہاں پہ ابھی اس کا ماتم کر رہے ہیں، اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے، اور ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں. تو یہ لعنت ہے میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مسلمانوں کے اوپر جو اس وقت ہو رہا ہے اسلامی دنیا میں. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. بات درست ہے، فضل الرحمان ہے یا جو دوسرے ہے، کوئی بندہ ایک بھی احتجاج کے لیے نکلا. اب آگے سے نہیں 100 مر جائے، 200 مر جائے، 500 مر جائے، 1000 مر جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی ویلیو خود گرائی ہوئی، اور جب آپ نے اپنی ویلیو نہیں بنائی اس سے کیا؟ اب نہ گورنمنٹ کو فرق پڑتا ہے. لوگوں کو یہ کہنا یہ فرعون ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. فرعون ان کو بننے کس نے دیا؟ آپ لوگوں نے طاقت. آپ لوگ بکے، کبھی بریانی کی پلیٹ پہ بکے، کبھی کسی طرح بکے. سب بکاؤ مال ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے ہیں.